अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमारी आज की ये वीडियो 5वीं जमात के लिए है। आपकी दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू के सफ़ा नंबर 64 पर यह आपका सबक नंबर 8 है। इस सबक का उन्वान यानी टाइटल है सेहत और सफाई। क्या टाइटल है, क्या उन्वान है इसका? सेहत और सफाई। मेरे साथ साथ इसकी रीडिंग कीजिए यहाँ से। हमारी ज़िंदगी का दारोमदार जिस्मानी सेहत पर है। हमारी ज़िंदगी का दारोमदार यानी निसार किस चीज़ पर है? जिस्मानी सेहत पर। यानी ज़िंदगी किससे कायम है? हमारी जिस्मानी सेहत से कायम है। जिस्मानी सेहत है तो ज़िंदगी है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई निहायत ज़रूरी है। सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सेहत के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वह है अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई। ये निहायत यानी बहुत ज़रूरी है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े और जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियों और मच्छरों को तो हम देख सकते हैं और ये भी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है ये वहीं ज़्यादा पैदा होते हैं। हज़ारों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। आँखों से नहीं देख सकते इसका क्या मतलब है? यानी इतने बारीक, इतने छोटे होते हैं वो जरासीम कि हमें दिखाई नहीं देते। वो सिर्फ माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। कीड़े मकोड़े और बहुत से जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। ये कीड़े मकोड़े और बहुत से जरासीम क्या हैं? इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। उनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होती हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए बस्ती, मोहल्ले, घर और लिबास की सफाई के साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। देखिए, बीमारियों से महफूज रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? अपनी बस्ती, मोहल्ले, घर और लिबास जो हम यानी जो कपड़े पहनते हैं उसकी सफाई के साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। जिस्म की हमारा साफ रहना चाहिए। इंसानी जिस्म में जिल्द की बड़ी अहमियत है। जिल्द यानी स्किन जो है हमारी, ये त्वचा, इसकी बड़ी अहमियत है इंसानी जिस्म में। जिल्द हमारे जिस्म का कुदरती लिबास है। क्या है ये? हमारे जिस्म का कुदरती लिबास है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, ऐसे हमारे जिस्म पे जो कुदरत ने हमको एक लिबास दिया है जो जिसको जिल्द कहते हैं। ये हमारे जिस्म को बाहर की गंदगी से बचाती है। जिल्द की 2 परतें होती हैं, यानी 2 लेयर होती हैं जिल्द की। जिल्द जो है इसकी 2 परतें होती हैं, 2 लेयर होती हैं, एक बैरूनी और दूसरी अंदरूनी। बैरूनी परत यानी वो हिस्सा जो हमें नज़र आता है उसको बैरूनी परत कहते हैं। इसमें रगें नहीं होती। जो बैरूनी परत है इसमें रगें नहीं होती। जिल्द जब तक सही और सालिम रहती है, जिस्म में जरासीम दाखिल नहीं होते। हमारी ये बैरूनी परत जिल्द की जो है जब तक सही और सालिम रहती है, जिस्म में हमारे जरासीम दाखिल नहीं होते। तो क्या पढ़ा आपने? जब तक हमारी जिल्द सही और सालिम रहती है, जिस्म में जरासीम दाखिल नहीं हो पाते। जिल्द कहीं मोटी होती है, कहीं पतली। जिस्म के जो हिस्से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वहाँ जिल्द मोटी भी होती है और सख्त भी, जैसे तलवे और हथेली। ये तलवे यानी पैरों के नीचे का हिस्सा हमारा और हथेली ये हाथों का ऊपर का हिस्सा, इसको हथेली कहते हैं। ये हमारे सख्त और मोटे होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लगातार इस्तेमाल से जिल्द की बैरूनी परत घिसती रहती है और उसकी जगह नई परत बनती रहती है। बैरूनी परत के नीचे अंदरूनी परत होती है, इसमें बारीक रगें होती हैं। देखिए, जो जिस्म की एक अंदरूनी परत होती है उसमें क्या होती है? बारीक रगें होती हैं जिनमें खून गर्दिश करता रहता है, यानी खून में दौड़ता रहता है। इस परत के नीचे पसीने के गुदूद होते हैं। जो हमारी अंदरूनी परत है इसके नीचे क्या होते हैं? पसीने के गुदूद होते हैं जिनसे पसीना निकलता है, जो पसीना खारिज होता है। जिल्द हमारे जिस्म पर गिलाफ की तरह मंडी होती है। ये बज़ाहिर सपाट मालूम होती है, सपाट यानी कि बिल्कुल प्लेन, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कभी सोचा कि जिस्म के अंदर से पसीना कैसे निकलता है? हमारा जो जिस्म है उसमें से पसीना कैसे निकलता है? बात यह है कि हमारी जिल्द को कुदरत ने छलनी की तरह बनाया है। कैसे बनाया है? छलनी की तरह। जैसे छलनी में सुराख होते हैं, हमारी जिल्द में भी सुराख होते हैं। इसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं।
کیا کہتے ہیں ان سوراخوں کو جو ہماری جلد میں ہوتے ہیں, ہماری اسکن میں ہوتے ہیں, انہیں مسام کہتے ہیں. ان سے پسینہ خارج ہوتا ہے. یہ مسام اتنے باریک ہوتے ہیں کہ صرف خوردبین کی مدد سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے. خوردبین, دیکھیے اب یہ ایک مرکب لفظ آیا ہے, خورد اور بین, یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. خورد کے معنی چھوٹے اور بین کا مطلب دیکھنا, یعنی ایسا آلہ جس سے بہت معمولی, بہت چھوٹی چیز جو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, جیسے کہ مائکروسکوپ, اس کو اردو میں خوردبین کہتے ہیں. ان کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے. ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ شمار کرنا یعنی گننا مشکل ہے. بس یوں سمجھ لیجیے کہ ایک مربع سینٹی میٹر میں تقریباً 1000 مسامات ہوتے ہیں. ایک مربع سینٹی میٹر میں کتنے مسامات ہوتے ہیں, کتنے سوراخ ہوتے ہیں؟ 1000. اب دیکھا آپ نے کتنے قدرت کا ایک کتنا مطلب کرشمہ ہے یہ, کہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں اتنے سارے سوراخ ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اندر جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن ہوتے ہیں. ان کو ہم خوردبین یعنی مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں. گرمی کے موسم میں ہمارے جسم سے پسینہ زیادہ نکلتا ہے. جسمانی محنت کرنے, کھیلنے کودنے اور ورزش کرنے سے بھی پسینہ خوب آتا ہے. پسینے کے ذریعے جسم کے بہت سے گندے اور فاضل مادے خارج ہو جاتے ہیں. پسینہ جو ہمارا جب وہ نکلتا ہے جسم سے تو اس کے ذریعے سے کیا کیا خارج ہوتا ہے؟ گندے اور فاضل مادے خارج ہو جاتے ہیں. پسینے کے ذریعے جسم کے بہت سے گندے اور فاضل مادے خارج ہو جاتے ہیں. تو پسینہ جو ہمارا نکلتا ہے جسم سے اس کے ذریعے سے اس کے ساتھ گندے اور فاضل مادے جو وہ خارج ہو جاتے ہیں. پسینے میں پانی, نمک اور کسی قدر چکنائی ہوتی ہے. کیا کیا ہوتا ہے پسینے میں ہمارے؟ پانی ہوتا ہے, نمک ہوتا ہے اور کسی قدر یعنی ایک خاص مقدار جو ہے وہ چکنائی کی بھی ہوتی ہے ہمارے پسینے میں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گرمی اور برسات میں بعض لوگوں کے جسم سے بو آتی ہے. کیا آتی ہے؟ ایک اسمیل آتی ہے, بو. یہ جسم سے نکلنے والے انہی مادوں کی بو ہوتی ہے. نہانے سے یہ بو دور ہو جاتی ہے. اگر جلد کی صفائی نہ کی جائے تو باہر سے گرد و غبار اور اندر سے نکلنے والے مادے مسامات کو بند کر دیتے ہیں اور پسینہ نہیں نکل پاتا. اگر جلد کی صفائی نہ کی جائے یعنی کہ اگر نہایا دھویا نہ جائے روزانہ تو باہر سے جو گرد و غبار ہمارے جسم کے اوپر جمتا ہے اور اندر سے نکلنے والے جو یہ فاضل مادے یہ مسامات کو یعنی سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں اور پسینہ نہیں نکل پاتا. بدن پر میل جم جاتا ہے, جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلنے لگتی ہیں اور خارش ہو جاتی ہے. دیکھیے جسم کو صاف نہ رکھنے سے یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں ہم کو. جسم سے گندے مادے خارج نہ ہونے پر طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہونے لگتی ہے. دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہونے لگتی ہے جب جسم سے فاضل مادے نہیں نکل پاتے, گندگی اکٹھی ہونے کی وجہ سے. جسم کو صاف رکھنے کے لیے نہانا ضروری ہے. کیا بات ہے؟ جسم کو صاف رکھنے کے لیے نہانا ضروری ہے تاکہ پسینے کے ذریعے نکلنے والے مادے جلد پر نہ جم جائیں اور مسامات کھلے رہیں. جسم کے جو حصے زیادہ کھلے رہتے ہیں ان پر گرد و غبار بھی زیادہ جمتا ہے. ان کا بار بار دھونا مفید ہے. نہانے کا مطلب صرف پانی ڈالنا نہیں بلکہ جسم کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کرنا چاہیے. تو دیکھا آپ نے, خالی پانی ڈالنے سے جو ہے وہ نہانے کا کام پورا نہیں ہوتا بلکہ جسم کو رگڑ کر صاف کرنا چاہیے. اس طرح جمع ہوا میل دور ہو جاتا ہے, مسام کھل جاتے ہیں اور جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے, چستی پیدا ہوتی ہے, طبیعت فرحت اور تازگی محسوس کرتی ہے. یہ ہوتا ہے نہانے سے فائدہ. نہانے کے لیے تازہ اور صاف پانی اچھا ہوتا ہے. موسم کے اعتبار سے گرم یا ٹھنڈے پانی سے بھی نہایا جا سکتا ہے. صابن لگانے سے میل آسانی سے دور ہو جاتا ہے. نہانے کے بعد جلد اور بالوں کو تولیے وغیرہ سے اچھی طرح خشک کر لینا چاہیے, یعنی سکھا لینا چاہیے تولیے وغیرہ سے. نہانے کے بعد جلد اور بالوں کو تولیے وغیرہ سے اچھی طرح خشک کر لینا چاہیے, یعنی سکھا لینا چاہیے بالوں کو اور جلد کو تولیے وغیرہ سے. کھانا کھانے, ورزش یا جسمانی محنت کرنے کے فوراً بعد نہانا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے کھانا کھانے کے بعد, ورزش کرنے کے بعد یا جسمانی محنت کرنے کے فوراً بعد نہانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. صبح سویرے نہانا سب سے اچھا ہے. اب نہانا چاہیے صبح سویرے, سب سے پہلے اٹھ کے نہانا دھونا چاہیے.
بدن کی مالش بھی جلد کے لیے مفید ہے، اس سے دوران خون بھی ٹھیک رہتا ہے۔ بدن کی مالش بھی جلد کے لیے مفید ہے، اس سے دوران خون ٹھیک رہتا ہے اور جلد بھی نرم رہتی ہے۔ کیا رہتی ہے؟ جلد نرم رہتی ہے مالش کرنے سے، تو جسم کی مالش بھی کرنی چاہیے ہم کو۔ تو یہاں آپ کی سبق کی ریڈنگ مکمل ہو گئی۔ اب صفحہ نمبر 67 پر آ جائیے، لفظ اور معنی۔ یہاں وہ الفاظ دیے ہوئے ہیں جو اس سبق میں استعمال ہوئے ہیں، ان کے معنی آپ دیکھیے، ان کو معنی کو یاد کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے دار و مدار، اس کا مطلب ہے بنیاد یا اصل۔ جراثیم، اس کا مطلب ہے بہت چھوٹے کیڑے جو بغیر خوردبین کے نظر نہیں آتے۔ خوردبین یعنی مائکروسکوپ۔ اندرونی، اندر کا، بیرونی، باہر کا۔ گردش کا مطلب ہوتا ہے گھومنا یا چکر کاٹنا۔ وجود کے معنی ہے جسم کے اندر کی گانٹھ یا گلٹی۔ خوردبین، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، چھوٹا دکھائی، جس سے چھوٹی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، وہ آلہ جس سے چھوٹی چیزیں بڑی نظر آتی ہیں، یعنی مائکروسکوپ۔ فاضل کا مطلب ضرورت سے زیادہ غیر ضروری۔ غیر ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں فاضل کہا جاتا ہے۔ فرد کا مطلب تازگی، سرور، اور دوران خون کا مطلب خون کی گردش، جسم میں خون کا چکر لگانا، اس کو کہتے ہیں دوران خون۔ اب دیکھیے یہاں کچھ غور کرنے کی باتیں بتائی گئی ہیں، ان باتوں پر آپ کو غور بھی کرنا ہے، دھیان دینا ہے۔ تندرستی کے لیے جسم کی صفائی بہت ضروری ہے۔ گھروں میں اور آس پاس مکھیاں، مچھر اور دوسرے کیڑے مکوڑے پیدا نہ ہوں، اس کے لیے کیڑے مار دواؤں کا استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھا آپ نے اس سبق کے ذریعے سے ہمیں کتنی معلومات حاصل ہوئی۔ صفحہ نمبر 68 پر اپنی کاپی نکال لیجیے۔ آپ اس سبق سے متعلق جو سوال جواب ہیں وہ کرنے ہیں۔ کاپیوں میں سب سے پہلے سبق نمبر 8 لکھیے، اور اس سبق کا عنوان صحت اور صفائی یہ لکھ دیجیے۔ ادھر تاریخ لکھ کر آج کی تاریخ ڈال دیجیے، اور یہاں لکھیے سوچیے، بتائیے اور لکھیے۔ آپ کو اپنا سارا کام پینسل سے ہی کرنا ہے۔ میں نے یہاں آپ کی سہولت کے لیے ریڈ اور بلو پین کا استعمال کیا ہے سوال اور جواب لکھنے کے لیے، لیکن آپ اس سے کنفیوز نہ ہوں، آپ اپنا کام پینسل سے کرتے رہیے۔ پہلا سوال لکھیے، سوال نمبر 1، بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ سوال یا نشان لگا دیجیے، اور اگلی لائن میں جواب لکھ کر اس کا جواب لکھیے۔ گندگی، کیڑے مکوڑے، کیڑے اور مکوڑے اور گندگی کے بیچ میں یہ اس طرح سے کاما لگا دیجیے گا۔ اور جراثیم سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کس چیز سے پیدا ہوتی ہیں؟ گندگی، کیڑے مکوڑے اور جراثیم جو ہوتے ہیں، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 2، 1 یا 2 لائنیں چھوڑ کے لکھیے۔ اگلا سوال، جلد سے جسم کو کیا فائدے ہیں؟ جلد یعنی اسکن سے جسم کو کیا فائدے ہیں؟ جواب، جلد ہمارے جسم کا قدرتی لباس ہے، یہ ہمارے جسم کو باہر کی گندگی سے بچاتی ہے۔ تو جلد ہے ہماری، وہ ہمارے جسم کا قدرتی لباس ہے، اور یہ ہم کو باہر کی گندگی سے ہمارے جسم کو بچاتی ہے، ہماری جلد۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، 1 2 لائنیں چھوڑ کر لکھ دیجیے۔ جلد کی کتنی پرتیں ہیں اور ان کے کیا کام ہیں؟ جواب، جلد کی 2 پرتیں ہوتی ہیں، ایک بیرونی، دوسری اندرونی پرت۔ ایک بیرونی پرت، دوسری اندرونی پرت۔ بیرونی پرت ہمارے جسم میں جراثیم داخل نہیں ہونے دیتی۔ اندرونی پرت میں خون کی باریک رگیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ خون کی باریک رگیں ہوتی ہیں، جو ہماری جسم کی اندرونی پرت ہوتی ہے، جلد کی۔ سوال نمبر 4، مسام کسے کہتے ہیں؟ ان کے کیا فائدے ہیں؟ اس کا جواب لکھیے۔ ہماری جلد میں جو باریک سوراخ ہیں انہیں مسام کہتے ہیں۔ انہی مسام کے ذریعے پسینے کے ساتھ ہمارے جسم سے بہت سے گندے اور فاضل مادے خارج ہو جاتے ہیں، مسام اسے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 لکھیے، 1 2 لائنیں چھوڑ کر۔ نہانا کیوں ضروری ہے؟ جواب، جسم کو صاف رکھنے کے لیے نہانا ضروری ہے، تاکہ پسینے کے ذریعے نکلنے والے مادے جلد پر جم نہ جائیں اور مسامات کھلے رہیں، اس لیے کیا ضروری ہے؟ نہانا ضروری ہے۔ سوال نمبر 6، جلد کو صاف نہ رکھنے کے کیا نقصان ہیں؟ جواب لکھیے اس کا۔ جلد کو صاف نہ رکھنے سے مسام بند ہو جاتے ہیں، اور پسینہ اور جسم کے فاضل مادے باہر نہیں نکل پاتے، اور پھوڑے پھنسیاں نکلنے لگتی ہیں اور خارش ہو جاتی ہے۔
تو یہ جلد کو صاف نہ رکھنے کے نقصانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنا یہ کام کاپی بند کر دیجیے, باقی کا کام آپ اپنی جو ہے وہ ورک بک میں کریں گے. ورک بک میں سب سے پہلا کام یہ دیکھیے, نیچے دیے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو پر کیجیے. یہاں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں جیسے پھوڑے, گندے, جراثیم, خارش, اور بیچ میں ہے جلد, گرد و غبار, بیماریاں, فاضل اور بیرونی. اور یہاں یہ کچھ جملے دیے ہوئے ہیں, ان میں خالی جگہیں ہیں. ان الفاظ کے ذریعے سے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس جملے میں کون سا لفظ لکھا جائے گا خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے. پہلا جملہ ہے ہزاروں, اس کے بعد میں خالی جگہ دی ہوئی ہے. ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. تو یہاں کیا آئے گا, یہاں سے تلاش کیجئے آپ کون سا لفظ آئے گا اس میں. تو سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے جراثیم, یہ آئے گا یہاں پر. شاباش, جراثیم لکھ دیجیے یہاں پر. دوسرا جملہ ہے اس سے مختلف پیدا ہوتی ہیں. کیا پیدا ہوتی ہیں؟ جی, بیماریاں. شاباش, تو یہاں سے بیماریاں دیکھ کر یہاں لکھ دیجیے بیماریاں. تیسرا جملہ لگاتار استعمال سے کائے کی جلد کی. جی شاباش, جلد یہ سب سے بیچ میں لکھا ہوا ہے, یہاں سے دیکھ کے جلد لکھ دیجیے. جلد کی کون سی پرت گھستی رہتی ہے لگاتار استعمال سے؟ جی بیرونی پرت, یہ رہی بیرونی پرت گھستی رہتی ہے. چوتھا جملہ پسینے کے ذریعے جسم کے بہت سے کیا چیز, گندے اور فاضل, گندے اور فاضل مادے خارج ہو جاتے ہیں. پانچواں جملہ ہے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں. جسم پر کیا نکلتی ہیں؟ پھوڑے پھنسیاں. جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلنے لگتی ہیں اور کیا ہو جاتی ہے؟ خارش ہو جاتی ہے. یہاں سے دیکھ کے لیجیے, خارش ہو جاتی ہے. اب آخری جملہ, چھٹا جملہ, جسم کے جو حصے زیادہ کھلے رہتے ہیں ان پر بھی زیادہ جمتا ہے. کیا زیادہ جمتا ہے؟ جی گرد و غبار. ٹھیک ہے, اس طرح ہی آپ کے خالی جگہوں کو پر کرنے کا کام آپ کا ہو گیا. اب صفحہ نمبر 69 پر آ جائیں. صفحہ نمبر 69 پر دیکھیے لکھا ہوا ہے, نیچے دیے ہوئے لفظوں کے واحد لکھیے. یہاں کچھ جمع کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں, ان کے نیچے آپ کو واحد لکھنا ہے. یہ جمع لکھا ہے, یہ واحد. یہ جیسے کہ اجسام ہے, اجسام جمع کا صیغہ ہے, اس کا واحد ہے جسم. اجسام کا جسم. حیوانات کا حیوان لکھ دیجئے. آفات کا نیچے آفت لکھ دیجئے. معلومات کے نیچے معلوم, اور مشکلات کے نیچے لکھ دیجئے مشکل. مسامات جمع ہے, اس کا واحد مسام. محسوسات جمع ہے, اس کا واحد محسوس. مواقع یہ جمع ہے, اس کا واحد موقع. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نیچے لکھے ہوئے جوابات کے لیے مناسب سوالات بنائیے. دیکھیے ابھی پچھلے صفحے پر آپ نے سوالوں کے جواب دیے تھے, یہاں کچھ جواب دیے ہوئے ہیں, ان کے آپ کو سوال لکھنے ہیں. جیسے جواب ہے صحت کے لیے اچھی غذا, تازہ اور کھلی اور تازہ ہوا اور صفائی نہایت ضروری ہے. اس کا سوال کیا بنے گا؟ اس کا سوال بنے گا صحت کے لیے کیا کیا ضروری ہے. صحت کے لیے کیا کیا ضروری ہے, تو اس کا جواب یہ ہو جائے گا صحت کے لیے اچھی غذا, کھلی اور تازہ ہوا اور صفائی نہایت ضروری ہے. اگلا جواب ہے نا, ہاں سوال نہیں جواب ہے. پسینے میں پانی, نمک اور کسی قدر چکنائی ہوتی ہے. اس کا سوال کیا بننا چاہیے؟ اس کا سوال بننا چاہیے پسینے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوال ہو گیا. اب تیسرا جواب ہم یہاں دیکھتے ہیں. تیسرا جواب ہے پسینے سے نکلنے والے مادوں کی وجہ سے بعض لوگوں کے جسم سے بو آتی ہے. اس کا سوال کیا بنے گا؟ اس کا سوال ہے بعض لوگوں کے جسم سے بو کیوں آتی ہے. تو اس کا جواب ہو جائے گا پسینے سے نکلنے والے مادوں کی وجہ سے بعض لوگوں کے جسم سے بو آتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ جواب کے سوالات یہاں آپ کو لکھنے ہیں اپنی ورک بک میں. اسی صفحے پر نیچے دیکھیے, نیچے دیے ہوئے لفظوں کو صحیح خانوں میں لکھیے. نیچے دیے ہوئے لفظوں کو صحیح خانوں میں لکھیے. یہاں کچھ الفاظ ہیں اور یہاں پر اسم اور یہاں صفت. اسم اور صفت آپ واقف ہیں پہلے سے. اسم کسے کہتے ہیں, صفت کی پہچان کیا ہے. تو یہاں سے آپ دیکھ کر ان الفاظ سے اسم اور صفت لکھیے. جو اسم کے الفاظ ہیں ان کو یہاں لکھ دیجیے,
اور جو الفاظ صفت کے ہیں انہیں یہاں لکھ دیجیے۔ اسم کسی چیز، جگہ یا جاندار کے نام کو کہتے ہیں اسم، ٹھیک ہے۔ صفت کسی بھی چیز کی خاصیت یعنی اچھائی یا برائی، وہ صفت کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر اس طرح سے لکھ دیجیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے لباس۔ اب لباس دیکھیے اسم ہے یا صفت ہے؟ تو لباس اسم ہے، اس کو یہاں لکھ دیجیے۔ تازہ، تازہ جو ہے یہ صفت ہے نا، کیا چیز تازہ ہے، کیا باسی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہاں لکھ دیجیے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے لکھتے جائیے۔ مسام اسم ہے، اچھی جو ہے وہ صفت ہے۔ جلد یہ اسم ہے، اور صاف یہ صفت ہے۔ اسی طرح چکنا جو ہے یہ صفت ہے، چکنا یا روکھا ہے نا۔ اور خون، خون جو ہے یہ اسم ہے۔ اس کے بعد میں دیکھیے مکھی، مکھی جو ہے یہ اسم ہے، اور گرم یہ جو ہے یہ صفت ہے۔ پھر ہے گندا، گندا کیا ہے؟ گندا صفت ہے، گندا یہ صاف ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد میں ہے سخت، سخت بھی صفت ہے۔ پھر کیا چیز ہے؟ تولیہ، تولیہ اسم ہے کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے نا یہ۔ اور صابن، صابن بھی اسم ہے۔ پھر ہے باریک، باریک یہ صفت ہے۔ گرم، گرم بھی صفت ہے، سخت بھی صفت ہے۔ خوردبین، خوردبین یہ اسم ہے۔ اس طرح سے یہ اسم اور صفت آپ کو صحیح جگہ لکھنی ہے۔ صفحہ نمبر 70 پر آ جائیے۔ یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے نیچے دیے ہوئے الفاظ میں صحیح املا پر صحیح کا نشان لگائیے۔ یہاں یہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں اور ان میں ایک املا صحیح ہے اور 2 املا اس میں غلط ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے ورزش جو ہے وہ ورزش ایسے لکھا جاتا ہے، ایسے لکھا جاتا ہے یا ایسے لکھا جاتا ہے، یہ 3 طرح سے لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر صحیح کا نشان اس ورزش پر لگے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے شرط۔ شرط میں یہ یہاں پر تو آتا ہے، تے آتا ہے، یا اس طرح سے شرط آتا ہے۔ تو جو بھی ہے وہ یہاں لکھ دیجیے۔ شرط اس طرح لکھا جاتا ہے، یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد میں سوراخ، سوراخ ہوتا ہے یا شوراخ ہوتا ہے یا سوراخ ہوتا ہے؟ تو سوراخ ہوتا ہے، یہ صحیح ہے۔ اسی طرح مسامات، یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے، مسامات یہ صحیح ہے، تو اس کے اوپر صحیح کا نشان لگا دیجیے۔ گردش، اس میں دیکھیے کون سا صحیح لفظ، اس میں یہ صحیح ہے تو اس کو رائٹ کا نشان لگا دیجیے۔ انسان میں دیکھیے انسان یہ صحیح ہے بیچ میں، اس پہ آپ نشان لگا دیجیے۔ دشمن دیکھیے دشمن کون سا صحیح ہے جملہ، کون سا املا صحیح ہے؟ یہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ املا صحیح ہے اس کا، دشمن کا۔ اس کے بعد میں سخت، سخت کا املا دیکھیے، سخت کا املا یہ صحیح ہے، اس پہ نشان لگا دیجیے۔ اس کے بعد صفائی، صفائی میں دیکھیے املا کون سا صحیح ہے؟ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اسی صفحے پر نیچے دیکھیے اب مذکر اور مؤنث۔ درخت کی پتوں پر، درخت کی پتیوں پر لکھے ہوئے لفظوں کو ان کے صحیح خانوں میں لکھیے۔ یہاں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ادھر مذکر لکھا ہوا ہے، ادھر مؤنث لکھا ہوا ہے، یعنی میل فیمیل، ہے نا۔ آپ جانتے ہیں مذکر مؤنث، پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں سے ان الفاظ کو تلاش کیجئے، کون کون سے الفاظ ہیں مذکر۔ تو ان میں دیکھیے سب سے پہلے جو ہے مذکر ہوئی وہ ہے خون، خون لکھ دیجیے یہاں پر۔ موقع، موقع ملتا ہے یا موقع دیا جاتا ہے، موقع دی نہیں جاتی ہے نا، یا خون بہہ رہا ہے، خون بہہ نہیں رہی، اس طرح سے یہ مذکر آپ پہچانیے اور لکھیے۔ مسام کھلے ہوئے ہیں یا مسام کھلی نہیں، مسام کھلے ہوئے ہیں اس لیے یہ مذکر ہیں۔ اسی طرح کپڑا، کپڑا پہنا، کپڑا کاٹا، کپڑا سیا، کپڑا سی یا کپڑا کاٹی نہیں جاتی ہے نا، تو یہاں کپڑا لکھ دیجیے۔ موسم، موسم بدل گیا کہا جاتا نا، یا موسم بدل گئی، موسم بدل گیا اس لیے بھی مذکر ہے۔ لباس، لباس گندا ہو گیا، لباس گندی ہو گئی نہیں کہا جاتا، اس لیے یہ بھی مذکر ہے۔ گرد و غبار لگ گیا جسم پر، یہ بھی مذکر ہے، گرد و غبار لگ گئی نہیں بولا جاتا۔ میل، میل آ گیا، میل آ گئی نہیں کہا جاتا، تو میل بھی مذکر ہے۔ اس کے بعد مؤنث کے الفاظ تلاش کیجیے۔ تازگی یہ مؤنث ہے۔ مالش، جسم کی مالش کی، جسم کی مالش کیا نہیں کہا جاتا۔ خارش ہوئی، خارش ہو گیا نہیں کہتے۔ گردش کرتا ہے خون، یا گردش ہو رہی ہے نا، تو اس طرح سے یہ مؤنث کے الفاظ ہیں۔ جلد، جلد بھی مؤنث ہے۔ ہوا،
हवा चल रही है, हवा चल रहा है नहीं कहा जाता, इसलिए हवा भी मुअन्नस है। ग़िज़ा अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, अच्छा ग़िज़ा नहीं कहा जाता, इसलिए ग़िज़ा भी मुअन्नस है। सेहत, अच्छी सेहत कहा जाता है, अच्छा सेहत नहीं कहा जाता, इसलिए सेहत भी ये मुअन्नस का लफ्ज़ है। इस तरह से मुज़क्कर और मुअन्नस हो गए आपके। अब सफ़ा नंबर 71 पर ये आखिरी काम है इस सबक का आपका, ये काम कीजिए आप। ये यहाँ लिखा हुआ है सफाई, इन लाइनों में आपको बार बार लिखना है सफाई सफाई सफाई। बुलंद आवाज़ से पढ़ते जाइए और खुशक लिखते जाइए, जैसे यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं ऐसे यहाँ पर आप इन लाइनों में लिखते जाइए एक एक करके। इसके बाद में गिलाफ लिख दीजिए, यहाँ पर पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, है ना, थोड़ा सा ऊँची आवाज़ में। फाजिल भी लिख दीजिए, यहाँ पर यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए और साथ साथ पढ़ लीजिए फाजिल फाजिल फाजिल। कुदरती, इस तरह से यहाँ पे लिख दीजिए कुदरती 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 कुदरती। खुर्दबीन भी आप पढ़ते जाइए साथ साथ और यहाँ पर लिखते जाइए, जैसे आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं इन लाइनों में। इस तरह से आज का आपके ये सबक मुकम्मल होता है। शुक्रिया। अपना काम कर लीजिए अपनी कॉपी में भी, और जो काम वर्क बुक का है उसको वर्क बुक में करके अपना काम मुकम्मल कर लीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।